Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you, dear students, and how are your family members? Dear students, as you know, we were reading use of it and use of no. Today we will read, or we are going to read use of these and those, lesson number 11. Use of these and those, and like this, lesson number 12, use of here and there. Dear students, as you know, we have read the use of this and that in the lesson in 4 lesson, in lesson number 4. As you know, we have read use of this and that under the lesson 4. So these and those are the plural of this and that. These, it is the plural of this, and those, it is the plural of that. The meaning of this, as you know, in Urdu language, and the meaning of that is in Urdu language oh. The same meaning will be here also. These means yeh sab, and those means woh sab. So it is the difference between this and that. This here is singular, that is singular. These are plural, these is plural, and those is plural. Dear students, see here the pictures, and according the pictures, the writer used these and those in this lesson. The pictures, that is near, so the writer used these, and the pictures, those are far, so the writer has used those for the faraway thing. Aziz talaba, आप जैसा कि जानते हैं, सबक नंबर 4 के तहत आपने दिस और दैट के इस्तेमाल के बारे में देखा था. दिस और दैट के इस्तेमाल के बारे में तफसील आपको बड़ी वजाहत के साथ बताई गई थी कि दिस इसके माना होते हैं यह के, और ये करीब की चीज की तरफ इशारा करता है. और इसी तरीके से आपने देखा था दैट के माना को, जिसके माना होते हैं वो, यानी दूर की चीज को बताता है. अब इसी की जमा है, दिस की जमा दीज है, जिसके माने यह सब होंगे. दिस, यह सब, यानी बहुत सारी चीज की तरफ इशारा करने के लिए दीज का इस्तेमाल होता है इंग्लिश जबान में. और दूर की बहुत सारी अशिया की तरफ इशारा करने के लिए दोज का इस्तेमाल होता है उर्दू जबान में, इंग्लिश जबान में. और दैट सिंगुलर के लिए, यानी वाहिद कोई चीज है और दूर है, तो दैट का माना होगा वह चीज, और बहुत सारी चीजें हैं, दूर है, तो उसके लिए दोज का इस्तेमाल होगा, जिसके माने वे सब, वो सब. अब आइए इसी के बारे में कह रहे हैं, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़ो. यानी
دیکھیے یہاں تصویر دیا ہے کتابوں کی، اور وہ کتابیں قریب میں ہے، یعنی آپ کی یہ جو لائن کھینچی گئی ہے شارٹ میں ہے، اور کتاب قریب میں اس لائن سے پتہ چل رہی ہے، قریب میں کتابیں رکھی ہیں، تو اسی کے حساب سے انہوں نے استعمال کیا ہے دیز آر بکس، یہ کتابیں ہیں، دیز آر بکس، یہ کتابیں ہیں۔ اور اسی تصویر کے بعد یہ قلم، دو قلم جو ہے ان کو بہت دوری پہ رکھا ہے، اور پھر ایک لمبی سی لائن کھینچ کر کے اس لائن کے ذریعے سے یہ بتا رہے ہیں کہ وہ چیز یعنی قلم دوری پر ہے۔ تو اسی کو دیکھتے ہوئے یہاں انہوں نے استعمال کیا دوز آر پینس، وہ قلم ہیں۔ اب یہاں پھر دو قریب چیزیں ہیں اور لائن کی شارٹ کٹ میں ہے، جس کو دیکھتے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ چیزیں قریب میں رکھی ہوئی ہیں۔ اسی کا لحاظ کرتے ہوئے اس سینٹنس میں ہے دیز آر اسٹولس، یہ اسٹول ہے جو کہ قریب میں ہے۔ کرسیاں دیکھیے بہت دوری پر ہیں، یہ پکچر میں کرسیاں دوری پر رکھی ہوئی ہیں، اور پھر لائن جو کھینچی ہوئی ہے بڑی لمبی سی دکھ رہی ہے، وہ لائن گویا کہ یہ بتا رہی ہے کہ کرسیاں بہت کافی دوری پر رکھی ہوئی ہیں۔ تو اسی کے لیے آپ جملہ استعمال کریں گے دوز آر چیئرز، کیا استعمال کریں گے بولیے؟ ہاں، دوز آر چیئرز، وہ کرسیاں ہیں۔ ہاں اچھا، یہ چونکہ عربک میں تسنیہ ہوتا ہے، اس کا تصور ہوتا ہے، لیکن انگلش میں ایسا نہیں ہوتا، اس لیے دو چیز کے لیے بھی جمع ہی یہاں استعمال کیا جائے گا۔ دوز یعنی دو چیز، دور کی چیز کے لیے بھی دوز، اور دور کی دو سے زائد چیزوں کے لیے بھی دوز کا استعمال ہوگا۔ ہاں لیکن عربی میں جو بتا رہے ہو، عربی میں دوسرا معاملہ ہے، وہاں عربی بڑی وسیع زبان ہے، اس لیے وہاں واحد تسنیہ اور جمع کا تصور ہے۔ لیکن انگلش زبان میں سنگولر یا ڈائریکٹ پلیورل، سنگولر یا پلیورل، واحد یا جمع، یہ تصور ہے، اسی لیے آپ یہاں دور کی دو چیز کے لیے دوز اور قریب کی دو چیز کے لیے دیز دیکھ رہے ہیں۔ کلیئر؟ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ دوز آر، ہاں یہ اب یہاں دیکھیے کرسی کے بعد میں یہ جو دو گیند ہیں وہ قریب قریب میں رکھے ہوئے ہیں، اسی لیے اس کے بارے میں لکھا ہے دیز آر بالز، یہ گیند ہے، دیز آر بالز، یہ گیند ہے۔ اب یہ بیٹس، گیند کو کھیلتے ہیں بیٹ سے، وہ دور پہ رکھے ہوئے ہیں، اور لکیر بھی لمبی سی کھینچی ہے، اسی لیے دوز آر بیٹس، وہ کیا ہیں؟ بیٹ ہیں۔ اور پھر یہاں کپس جو پیالیاں ہیں یہ قریب قریب میں رکھی ہوئی ہیں، اور لائن اس کی بڑی شارپ اور چھوٹی سی ہے جو یہ بتا رہی کہ یہ چیز قریب میں رکھی ہوئی ہے، اس کے لیے دیز آر کپس، یہ پیالے ہیں۔ اب اس کے بعد میں دو کتے دیکھیے، دو کتوں کی تصویریں بڑی دوری پر ہے اس کتاب میں، جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں۔ تو دوز آر ڈاگس، کیا رہے گا؟ ہاں، دوز آر ڈاگس، وہ کتے ہیں۔ اب یہاں اس کے بعد میں یہ دو پیڑ ہیں، ان کی تصویر قریب قریب میں ہے، تو کہیں گے دیز آر ٹریز، کیا کہیں گے؟ دیز آر ٹریز، یہ پیڑ ہیں، دیز آر ٹریز، یہ پیڑ ہیں۔ اور اس کے بعد میں دو پھول ہیں، دیکھیے بہت دوری پر ان کی تصویر بنی ہے، تو کیا ہے؟ دوز آر فلاورز، دوز آر فلاورز، وہ کیا ہیں؟ پھول ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ یوز آف دیز اینڈ دوز کو انہوں نے اس سبق میں تصویر دے دے کر کے اچھی طریقے سے سمجھایا ہے، تاکہ بگنرز اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس تصویر کے ذریعے سے دیز اور دوز میں فرق کو جان سکیں،
اور اس کے استعمال کے طریقے کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا سکیں. So these are books, یہ کتابیں ہیں. Those are pens, بے قلم ہیں. These are stools, یہ اسٹول ہیں. Those are chairs, بے کرسیاں ہیں. These are balls, یہ گیند ہیں. Those are bats, بے بلے ہیں, بیٹ بلے ہیں. These are cups, یہ پیالیاں ہیں. Those are dogs, بے کتے ہیں. These are trees, یہ پیڑ ہیں. Those are flowers, بے پھول ہیں. اب اس سبق کو پڑھنے کے بعد these اور those کو تصویروں کے ذریعے سمجھنے کے بعد اب یہ ایک ایکسرسائز دے رہے ہیں. ایکسرسائز نمبر 10 ہے. اب آپ کو یہاں پہ کرنا ہوگا. تو چتر دیکھ کر نمونے کے انوسار دیے ہوئے ریکھانکت استھانوں پر ٹھیک اتر لکھو. چتر دیکھ کر، چتر کہتے ہیں تصویر کو، نمونے کے انوسار دیے ہوئے ریکھانکت استھانوں پر ٹھیک اتر لکھو. یعنی یہاں پر تصویریں دی ہیں، جو دور ہیں ان کے لیے دوز کا استعمال کرنا ہوگا اور جو قریب ہیں ان کے لیے دیز کا. اسی چتر کو دیکھ کر کے آپ کو جملے بنانا ہے اور دیز دوز کا استعمال کرنا ہے. یہاں یہ سوال کر رہے ہیں، اس کے جواب میں آپ کو دیز یا دوز کو استعمال کر کے لکھنا ہے. دیکھیے انہوں نے کر کے بھی بتا دیا ہے. یہ دیکھیے دو چھاتے ہیں، یہاں پہ ان کی تصویریں بنی ہوئی ہیں. تو انہوں نے کہا وٹ آر دیز، وٹ آر دیز. سوال کر رہے ہیں ان چھاتوں کے بارے میں کہ وٹ آر دیز، یہ کیا ہیں. تو کیا جواب دیا ہے؟ کر کے چونکہ انہوں نے بتایا ہے. تو دیز آر امبریلاز، دیز آر امبریلاز، یہ کیا ہیں؟ چھاتے ہیں. دیز آر امبریلاز، یہ چھاتے ہیں. اب اس کے بعد میں دیکھیں وٹ. تو وٹ آر دوز. اب موم بتیاں دو بہت دوری پر ہیں، اسی کے بارے میں یہ سوال کر رہے ہیں. وٹ آر دوز، وہ کیا ہیں. تو یہاں آپ کیا لکھیں گے؟ بولیے، بنائیے. کیا لکھو گے ہم؟ ٹھیک ہے. دوز آر کینڈلز، بے موم بتیاں ہیں. اب یہاں دو بلیوں کی تصویر قریب میں بنائی ہے. اب سوال یہ کیا ہے انہوں نے؟ وٹ آر دیز، یہ کیا ہے. تو اس کے جواب میں کیا لکھیں گے؟ بولیے. ہاں بہت اچھا. دیز آر کیٹس، یہ بلیاں ہیں. دیز آر کیٹس، یہ بلیاں ہیں. اب دو مرغوں کی تصویریں دور بنی ہیں، ان کے بارے میں یہ سوال کر رہے ہیں. وٹ آر دوز، وہ کیا ہیں، وہ کیا ہیں. تو اس کے بارے میں کیا لکھو گے؟ ہاں دوز آر کاکس، وہ مرغے ہیں. اور یہ پھر یہاں ٹیبل ہے دو، ان کے بارے میں انہوں نے سوال کیا. وٹ آر دیز، یہ کیا ہیں. تو کیا بناؤ گے؟ بولو. ہاں دیز آر ٹیبلز، یہ ٹیبل ہیں. عزیز طلبہ، یہ لیسن نمبر 11 مکمل ہوا ہے اور اب ہمیں جو پڑھنا ہے کل وہ لیسن نمبر 12 ہوگا. آپ لوگوں کو جو ہوم ورک دیا جا رہا ہے روزانہ اس کو کرتے رہیے. امتحان ایک دم قریب ہے، اس امتحان کی تیاری میں لگ جائیے. آج کے لیے بس اتنا ہی. پھر ملیں گے ہم کل آپ کو اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.